व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर और अपना तज्जिया भी लेकर आपके सामने इस व्लॉग में हाजिर है। आपको बताएंगे जनाब कि आज की क्या क्या अहम खबरें हैं। पहले तो आपको बताएंगे कि मरीम नवाज साहिबा ने आज कोट लखपत जेल का दौरा किया, तो क्या इस दौरे की तफसीलात थी ये आपको बताएंगे। फिर अलीमा खान साहिबा ने एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू दिया चौधरी गुलाम हुसैन साहब को, उसमें से एक दो चीज़ें हैं जो बड़ी डिस्कस हो रही हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज एक एक्सटेंशन मिल गई है और इस एक्सटेंशन पे जाहिर है काफ़ी बात हो रही है। कौन से चीफ हैं जिनको एक्सटेंशन मिली है, आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। आज एक और लड़ाई शुरू हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, और अब की बार कौन से दो वर्कर्स आपस में आमने सामने नजर आ रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर एक जो बरतानवी जरीदा है इकोनॉमिस्ट, उसके हवाले से आपके साथ खबर शेयर करेंगे। उनका बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो छपा है, और इकोनॉमिस्ट तो आपको पता ही है कि जिसको कहते हैं कि सही तौर पर वहां पर हिट कर रहा है जहां पे सबसे ज्यादा जाके बुरा लग रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ी आपको डिटेल बताएंगे, इंटरेस्टिंग उसकी चीजें हैं जो आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। तो ये सब कुछ है जी आज के व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए बात का आगाज करते हैं अलीमा खान साहिबा के इंटरव्यू से, जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने ये बताया है कि जो डील्स ऑफर हो रही हैं, जो बार बार बात होती है, अगरचे बहुत सारे जो खुद साख्ता तर्जुमान हैं, डाउट हैं, वो आके कहते हैं कि जी कोई डील ऑफर नहीं हो रही, सख्ती होगी, ये है वो है, ब्ला ब्ला। लेकिन हकीकत हाल यही है कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर, किसी ना किसी तरीके से पैगामात पहुंचाए जाते हैं। और इस वक्त आफ्टर इलेक्शन जो सबसे ज़्यादा जोर है और जिस बात पर सबसे ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश है, वो यही बात है कि आप ये सेटअप कबूल कर लें, और इसके एवज कोई भी चीज़ करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं इक़्तिदार के लोग। और इसमें अलीमा खान साहिबा का ये बताना है कि उन्होंने अब जो ताज़ा ऑफर किए कि वो कहते हैं एक रात में आपके 200 केसेस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, एक रात में, और आपको जेल से भी निकाल देंगे, आप आराम से अपना रेस्ट भी करें, आप अंदर बाहर जहाँ भी आना जाना चाहें जा सके, लेकिन आपको इस सिस्टम को सिर्फ जो है वो एक लेजिटिमेसी देनी है और इसको कबूल कर लेना है। तो ये खान साहब को बार बार कहा जा रहा है, लेकिन खान साहब अभी, जैसे मैंने पहले आपको बोला, इस तरह की अगर उन्होंने कोई डील बनानी होती तो वो फिर बहुत पहले इससे बहुत बेहतर डील बना सकते थे। फिर इतनी तकालीफ उठाने और इतना एक लंबा सफ़र करने और जद्दोजहद करने का कोई वजह ही नहीं थी इसके पीछे, तो फिर कोई मकसद ही नहीं था अगर आपने इस तरह की किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना है। तो खान साहब का ये कहना है कि जी ये मैंडेट जो है ये अवाम का मैंडेट है और इसके ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकता, ये आप मैंडेट वापस करें, मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए। और जब पहले भी इमरान खान साहब मिलाते थे तो यही बात करते थे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके अलावा अपने लिए पर्सनली मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो यही बात अलीमा खान साहिबा ने कही है आज भी इंटरव्यू में। और साथ उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जो बड़ी समझने की बात है कि देखिए, जब आप ये चीज़ें इस तरह सरेआम डिस्कस करते हैं और होती हैं कि जनाब केसेस खत्म हो जाएंगे, वो तो आपका जो पूरा एक जुडिशरी का सिस्टम है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाती है। इससे से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये केसेस कितने बोगस हैं, कितने बेसलेस हैं। और इससे ये भी अंदाज़ा लगा लीजिए कि केसेस को किस तरीके से एक टूल के तौर पर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा सब केसेस ज़रूरी नहीं गलत ही हों, बहुत सारे केसेस ठीक भी होते हैं, लेकिन होते वो यूज़ टूल के लिए ही हैं। इसलिए यूज़ नहीं होता है कि भाई नहीं, इनको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, लूटा माल जो है वो वापस लिया जाए, या किसी ने अगर कोई और गुनाह किया है तो उसको सज़ा मिले उसकी। उसका मकसद केसेस का सिर्फ यही रहता है, सच्चे हों या झूठे हों, कि इसके बलबूते पर अपनी बात मनवाई जाए, आर्म ट्विस्ट की जाए, इसके बलबूते के ऊपर इसको टूल बनाकर यूज़ किया जाए। और यही सियासतदान हमेशा टिश्यू पेपर्स की तरह यूज़ होते रहे हैं। यही वजह है कि ये केसेस इसी तरह के हमेशा हमें कभी बनते और फिर उसी तरह से बिगड़ते हुए नजर आते हैं, उसी तरह से बैठते हुए नजर आते हैं। जरूरी नहीं तमाम केसेस झूठे ही हों, लेकिन खान साहब के केसेस के हवाले से आप देख रहे हैं कि उन्हें एक रात में खत्म करने की जो बात है वो अलीमा खान साहिबा कह रही हैं कि उन्हें ऑफर हुई है। तो ये एक सिचुएशन है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वो सस्टेन करेगी इस तरीके से कि ये इसी अंदाज से ज़्यादा हुकूमत कर सकें। और इस बात का उन्हें भी अंदाज़ा है, क्योंकि ये चीज़ें जिस तरीके से अब बाहर निकल आई हैं दुनिया को सब नज़र आ रहा है और सबको पता है। आपने रिजल्ट चेंज कर लिया, आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन उससे हुआ क्या है? जो 8 फरवरी को हो चुका है वो हो चुका है, वो अपनी जगह मौजूद है।
تو اس لیے آپ رزلٹ چینج کر کے اگر فتح کو شکست اور شکست کو فتح میں بدل کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے سب کو بڑی کامیابی سے دھوکہ دے دیا ہے، تو ایسا ہے نہیں. آپ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہمیں ہر کوئی مکتبہ فکر اور مختلف یعنی ادارے اور ہر طرف سے یہ آوازیں جو ہیں وہ آ رہی ہیں. سب کو معلوم ہے کہ اس حکومت کی لیجٹمیسی آخر ہے کیا. ابھی میں اکانومسٹ کی بات جو آپ کے ساتھ کر رہی تھی، ان کا جو بڑا دلچسپ آرٹیکل ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو ان کی خیر ہیڈ لائن بھی بڑی اسٹرانگ اور بڑی خطرناک تھی، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ جو پاکستان کے ملٹری جرنل ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ بڑے ڈیسپریٹ ہوئے ہیں. اور انہوں نے پھر اس کے بعد جو پورا آرٹیکل لکھا ہے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ بیسکلی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے ڈپریشن میں ہیں، کیونکہ ان کو جو وعدے وعید کر کے لایا گیا تھا اور جو ان کے ساتھ کمٹمنٹس تھیں، انہیں وزیر اعظم بنوانا تھا لیکن اس طرح سے چیزیں ہو نہیں سکیں، تو وہ کافی زیادہ ڈپریشن کا شکار ہیں. اور ایون جو سیٹ بھی انہوں نے جیتی ہے اس کے اوپر بھی ظاہر ہے، سب کو پتا ہے کہ 130 الیکشن میں یاسمین راشد سے میاں صاحب ہار چکے ہیں اور ایک دھوکے کے ساتھ ان کو جتوایا گیا ہے. اور یہ اب بات ہم نہیں کہہ رہے، یہ ان کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب کو آپ سن لیں جو یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ اس 130 حلقے کو کس طرح بلیک میلنگ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں کہ جی فلاں حلقے میں ہمارے ساتھ جاتی ہوئی، تو وہ کہتے ہیں پھر ہم 130 بھی کھول دیں گے. تو اندازہ لگائیں آپ کہ ان کو پتہ ہے اور یہ مان رہے ہیں کہ وہاں پہ نواز شریف ہار چکے ہیں لیکن ڈھٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہے ان کی لیگیسی اور یہ ہے ان کا کمایا ہوا 30-40 سال کا سرمایہ کہ آپ ایک دھوکے سے حاصل کی ہوئی، فراڈ سے حاصل کی ہوئی سیٹ کے اوپر رکن قومی اسمبلی بن کر بیٹھے. اور یہ بات انہیں پتہ ہے. یہ جو ڈپریشن کا ذکر اکانومسٹ کر رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ بات جو نواز شریف کے قریبی حلقے ہیں وہ سب اعلان بتا رہے ہیں، اور کچھ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس لندن چلے جائیں گے کچھ دنوں میں. ان کی طبیعت بھی خراب ہے، ہو سکتا ہے وہ علاج کے ہی بہانے دوبارہ سے لندن چلے جائیں جیسے پہلے چلے گئے تھے. تو یہ ساری کہانی ہے. اور اس میں اکانومسٹ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے بھی جو ملٹری فوجی جرنیل ہیں ہمیشہ الیکشن میں ریگنگ کر کے اور ادھر ادھر چیزیں کر کے اپنے حق میں بہت سارے معاملات کر لیا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ ڈفرینس یہ ہے کہ یہ سب کچھ بری طرح ایکسپوز ہو چکا ہے اور سب کو نظر آ گیا ہے کہ یہ جو کاروائی تھی یہ کس طرح سے ڈالی جاتی رہی ہے شروع سے، اور اب کی بار ایک تو بہت بڑے پیمانے پر ڈالی گئی ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ اب کی بار یہ ایکسپوز بری طرح سے ہو گئی. وہ ایکسپوز ہونے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی وجہ خود اس میں عمران خان ہے جس نے سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے. دوسری بڑی وجہ سوشل میڈیا ہے. تیسری بڑی وجہ پورا آپ کا ایک 2 سال کا پیٹرن ہے جس نے لوگوں کو اویئر کر دیا ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اور چوتھی چیز آپ کی اپنی تاریخ ہے جو ہمیشہ ہم سنا کرتے تھے، کچھ لوگ یقین کرتے تھے کچھ نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے ہوتے دیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بیسکلی یہ وجہ بنی ہیں. لیکن ہوا ان دی اینڈ یہ ہے کہ اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کے بعد جو اوور آل ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو ایک انریسٹ ہے وہ نظر آ رہا ہے اس پورے حکومتی سیٹ اپ میں. اگرچہ انہوں نے بظاہر اپنے آپ کو اسٹرانگ کر لیا ہوا ہے لیکن یہ انریسٹ اور ڈپریشن جو ہے یہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے. اور انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ عمران خان اپنی جگہ موجود ہے، اس کا ووٹ بینک اپنی جگہ موجود ہے، اس کا ووٹر سپورٹر اسی طرح سے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اور جتنی مرضی انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسے آئسولیٹ کر دیں، اس کے ساتھ اس کا کوئی پیغام باہر نہ آئے، کچھ بھی کر لیں، اس کے باوجود بھی اس کا ووٹر اس سے دور نہیں ہوا ہے. تو یہ ایک سب سے بڑی عمران خان کی کامیابی ہے جو کہ اس کے اپنے کیریکٹر کی وجہ سے، اس کیریکٹر کی وجہ سے جو اس نے جیل میں جانے کے بعد شو کیا ہے کہ وہ کس طریقے سے ٹوٹا نہیں ہے، دبا نہیں ہے، جھکا نہیں ہے، اور شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے کے باوجود بھی اس نے کس انداز سے جیل کو اپنے لیے ایک محل ہی سمجھ لیا ہے کہ جس میں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ایڈجسٹ ہو چکا ہے اور اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور وہ بالکل مطمئن ہے اور بالکل حشاش بشاش ہے، باہر بیٹھے لوگوں سے زیادہ خوش ہے. اور اگر اس کو کوئی ڈپریشن ہے، کوئی پریشانی ہے تو اس بات کی ہے کہ ملک کے لیے یہ سب اچھا نہیں ہو رہا، ملک کی اکانومی بھی خراب ہوگی اگر اس طرح مسلط شدہ حکومت سے زبردستی حکومت کروانے کی کوشش کی جائے گی. تو یہ چیزیں اس کو ضرور پریشان کرتی ہیں لیکن اپنے حوالے سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو یہ جی ساری کہانی ہے. پتہ نہیں یہ سارا سب کچھ کرنے والوں کو یہ چیزیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی، کیونکہ اس وقت تو ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ ہر ایک کی زبان پر بات ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہو، پاکستان کا میڈیا ہو، تھنک ٹینکس ہوں، ہر کوئی آپ کو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. اور خود جو حکمراں اتحاد کی پارٹیز ہیں ان کے اندر
میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ ان کی اپنی انٹرنل میٹنگز میں، آف ایئر ریکارڈنگز میں، گفتگو میں آپ یہ چیزیں دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لوگ خود مانتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بیچ میں اس سارے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ بہرحال جی، ایک اہم ایکسٹینشن ہو گئی ہے سارے ماحول میں، اور یہ ایکسٹینشن ملی ہے ایئر چیف کو۔ پاکستان کے افواج پاکستان کا جو فضائیہ کا محکمہ ہے اس کو ایک سیکنڈ ٹائم ہسٹری میں یہ ایک ملی ہے ایکسٹینشن۔ اس سے پہلے ہم آرمی چیف کی ایکسٹینشنز تو متواتر دفعہ دیکھ چکے ہیں، لیکن بابر صدو صاحب کو یہ جو مدت ملازمت میں توسیع ملی ہے ایئر چیف کو، یہ 1 سال کی فی الحال ملی ہے، اور یہ ہسٹری میں سیکنڈ ٹائم ہے کہ کسی کو توسیع ملی ہوئی ہے۔ اس وقت جو ISI کے ہیڈ ہیں ندیم انجم صاحب، یہ بھی اپنی ایکسٹینشن پر ہیں، ان کی بھی مدت ہو گئی تھی پوری لیکن ان کو بھی ایکسٹینشن دی گئی۔ اور جو کرین قیاس ہے وہ یہ کہ جی ان لوگوں کا پتہ نہیں آگے PMLN کا ارادہ ہے کہ شاید آگے آرمی چیف کو بھی توسیع دی جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے کوئی آئینی ترمیم کر کے ایون چیف جسٹس کو بھی توسیع دی جائے۔ تو خیر ابھی تک تو یہ دونوں باتیں خبریں ہی ہیں، اس کے بارے میں کوئی حکومتی اعلان تو نہیں ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ بظاہر ایک پیٹرن یہ نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ موجود ہیں انہی کو آگے ایکسٹینشنز دے کر انہی کے ساتھ سسٹم کو جو ہے اسی طرح ایز اٹ از چلایا جائے۔ یہ جو پورا ایک ہمیں اس وقت اوپر ٹاپ لیڈرشپ نظر آ رہی ہے، اس میں سے کسی کو بھی کوئی بھی نیا بندہ ایسا لگ رہا ہے کہ انڈلج نہیں ہونے دیا جا رہا۔ کیا اس کی وجہ ہے؟ سمجھ نہیں آتی اس کی وجہ کیا ہے، کہ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ کوئی پیچھے آنے والا بندہ انکیپیبل ہے، وہ کام اس طرح کا قابل نہیں ہے، اس لیول کا کام نہیں کر سکتا، یا آپ لوگ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اور بندہ اس میں شامل ہوگا تو وہ نہ جانے پالیسیز میں کوئی افیکٹ ڈالے گا؟ کیا اس کی وجہ ہے؟ اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی، بس یہ بتایا گیا کہ ایکسٹینشن کر دی گئی ہے۔ اور چیف جسٹس صاحب کی بھی ایکسٹینشن کے حوالے سے اسی طرح کی ہم خبریں سن رہے ہیں۔ میرا ایکسٹینشن کے حوالے سے ایک بڑا سیدھا موقف ہے، وہ چاہے کسی کی بھی ایکسٹینشن ہو، کسی بھی محکمے میں ہو، اور چاہے وہ کسی بھی حکومت میں پہلے کی گئی ہے یا آنے والی کسی بھی حکومت میں کرنی کوئی جا رہا ہے اگر، تو بھی کہ ایکسٹینشن جو ہے یہ پاکستان کو جو مختلف امراض لاحق ہیں ان میں سے ایک مرض ہے میرے نزدیک۔ اس نے بہت نقصان پہنچایا۔ پاکستان کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آپ نے جب کسی بھی آرمی چیف کو توسیع دی ہے اس کی مدت ملازمت میں، اس سے بگاڑ ہی پیدا ہوا ہے، اس سے کوئی فائدہ کبھی نہیں ہوا۔ آپ ادارے کو بھی کمزور کرتے ہیں اس انداز سے، کیونکہ جو پیچھے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے ترقی پانی ہوتی ہے ان کا بھی حق مارا جاتا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ تاثر یہ جاتا ہے کہ پتہ نہیں شخصیات اداروں سے بڑی ہو گئی ہیں، شخصیات جو ہیں وہ ناگزیر ہو گئی ہیں، ان کے بغیر پتہ نہیں کیا کام ادھورے رہ جائیں گے، نہیں ہو پائیں گے۔ تو یہ اداروں کے لیے اور زیادہ باعث شرمندگی بات ہوتی ہے کہ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم ادارے کو کہیں کھڑا ہی نہیں کر سکے، وہ ادارے میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک شخصیت جائے تو پیچھے 4 ویسی کھڑی ہونی چاہیے، کوئی فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ ایون ہم جب کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ آسٹریلوی کرکٹ کے بڑے دیوانے ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کا سیٹ اپ اس طرح کا ہے کہ ان کا ایک کی پلیئر جاتا ہے تو پیچھے 4 کی پلیئر ویسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ادارے جب صحیح میرٹ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، استوار ہوتے ہیں، اسٹرانگ ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں، تو کسی ایک شخص کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ قابل پیچھے بیٹھے 4 لوگ اور موجود ہیں۔ تو یہ ایکسٹینشن کا جو تاثر ہے یہ تو سیدھا میرٹ کو قتل کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اور پھر تیسری جو چیز اس میں آ جاتی ہے وہ یہ کہ اس میں پھر ایک لالچ کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پھر لوگ کمپرومائز کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں، پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے آپ بہت ساری چیزوں پہ سودے بازی بھی کر لیتے ہیں، لین دین بھی کر لیتے ہیں، آپ کمٹمنٹس بھی دے دیتے ہیں، کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی کسی طور درست نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو ایکسٹینشنز کا گیم پاکستان میں ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے، چاہے وہ کسی بھی آرمی چیف کو ملی ہو، اس نے کبھی بھی نہ تو جمہوریت کی خدمت کی ہے اور نہ ہی ادارے کے لیے وہ کبھی بھی اس کے فائدے میں بات رہی ہے۔ تو نہ جانے کیوں اس چیز کو اب تو باقاعدہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں تو بہت ہی زیادہ زیادتی ہوئی ہے کہ اس کو باقاعدہ لیگلائز کر دیا گیا۔ پہلے تو اس کو کوئی قانونی طور اس کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں ایک قانون سازی کی گئی جس میں ان تمام جماعتوں نے بھی ماشاءاللہ سے حصہ لیا اور یہ ساری جماعتوں نے مل کر اس قانون سازی کو باقاعدہ ایک کور دے دیا ہے، اس ایکسٹینشن والے قانون کو۔ تو اب اس کے بعد جب آپ خود سیاستدان کور دے دیں تو پھر اس کے بعد ایکسٹینشن دیں، اس سے اگر کوئی انہیں خود کو نقصان پہنچے تو پھر بعد میں رونے دھونے کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال جو ہے وہ خود عمران خان صاحب کے ساتھ بھی پیش آئی، جنہوں نے باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دی،
پھر اس کے نتائج انہوں نے دیکھے اور خود بھگتے، اور آج وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ تو اب یہ سلسلہ کب تک چلے گا اور سیاستدان یہ غلطیاں کب تک کریں گے، یہ میری سمجھ سے تو باہر ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ کوئی کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کسی بھی محکمے میں شخص ہو، میرے اپنے ادارے میں بھی کوئی شخص ہو، تو تب بھی میں سمجھتی ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ آخر میں جناب بات کر لیتے ہیں کچھ پی ٹی آئی کے جو اپنے اندرونی مسائل ہیں وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آ رہے۔ پہلے جھگڑے کم تھے، شیر افضل مروت صاحب کا کبھی جھگڑا آ جاتا ہے، کبھی عمران ریاض اور حماد اظہر صاحب کا کوئی بات ہو گئی، اس پہ شروع ہو گئے سب۔ اب جناب بات شروع ہو گئی ہے طیبہ راجہ اور صنم جاوید صاحبہ کے حوالے سے۔ اگرچہ صنم کی طرف سے کوئی ریاکشن تو نہیں آیا، ان کی بہن کا ریاکشن آیا جو کہ قدرے میچور ہی ہے، لیکن بیسکلی یہ کیا ہے، دونوں پی ٹی آئی کی ورکرز تھیں، زیادہ تر سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہوتی تھیں۔ صنم کو گرفتاری سے پہلے بھی کافی لوگ میرا خیال ہے جانتے تھے، وہ زیادہ مشہور تھیں صنم جاوید طیبہ کی نسبت، اور بعد میں جب صاحب گرفتار ہوئی ہیں تو اس وقت بھی کیونکہ صنم کی جو فیملی ہے وہ بھی سفر کر رہی تھی، ان کے ہسبینڈ بھی گرفتار تھے، طیبہ راجہ کو بھی لوگ جاننے لگے اور ان کے حوالے سے بھی کافی لوگوں نے بات کی، آواز بھی اٹھائی ان کی رہائی کے لیے بھی، لیکن الٹیمیٹلی طیبہ راجہ اب رہا ہونے میں کامیاب ہو گئیں۔ صنم ابھی تک قید میں ہیں، لیکن ہائپ جو ہے وہ ذرا صنم کی تھوڑی زیادہ ہمیشہ رہی ہے۔ ان دی اینڈ ہوا یہ کہ سینٹ کے ٹکٹ پہ جب صنم جاوید کو پریفر کیا گیا تو طیبہ راجہ نے اس کے اوپر تھوڑے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ شاید ان کو زیادہ امپورٹنس دی گئی ہے۔ اب یہ ویسے عجیب و غریب بات ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ طیبہ راجہ کو یہ بات اس طرح سوشل میڈیا پہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کو اپنی طرف سے پی ٹی آئی میں کافی رسپیکٹ مل رہی ہے جو میں پچھلے کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں، اور اگر آپ لوگ یوں عہدوں کے اوپر تنقید کر کے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے تو اس سے لگے گا یہ کہ آپ سب کی یہ جو جد و جہد تھی، یا آپ نے جیلیں کاٹی یا قربانیاں دیں، اگر تو یہ صرف آپ نے عہدوں کے لیے کر رہے تھے کہ آپ لوگ اگر نہیں کر رہے تھے تو پھر اب آپ کو کسی کو بھی عہدہ مل رہا ہے، اس سے پرابلم کیا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہی کیوں ہو؟ جس کو بھی خان صاحب نے بہتر سمجھا انہوں نے ٹکٹ دے دیا، تو اگر آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا حق نہیں تھا میرا حق تھا یا یہ چیزیں، تو یہ آپ پارٹی میں پھر بھی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب آپ لوگ ایک طرف یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم تو لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر یہ عہدوں کی تقسیم کے اوپر یا ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر بار بار کیوں آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں۔ فلک جاوید نے بھی اسی قسم کا جواب دیا ہوا ہے انہیں ویسے کہ جو ہے وہ بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم کیوں عہدوں میں پڑیں۔ صنم کو پہلے ٹکٹ بھی نہیں ملا تھا، بڑا دیر سے انہیں اجازت ملی الیکشن لڑنے کی، اور پھر جب انہوں نے پتہ چلا کہ الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں، عباد فاروق کے جو بھائی شہزاد فاروق ہیں وہ کافی کیمپین کر چکے ہیں تو وہ دستبردار ہو گئیں، کوئی انہوں نے اس کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں کیا، تو اب انہیں سینٹ کا ٹکٹ اگر مل رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے پھر فلک نے بھی یہی اس میں بات کی ہوئی کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اندرونی خیر معاملات ہیں، لیکن اکثر لوگ اس کو کافی زیادہ ٹویٹر پہ ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ پی ٹی آئی بہت ٹوٹ رہی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں یہ سمجھتی ہوں، آج میں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب کے تمام مخالفین کو ایک فیکٹر نے جوڑا ہوا ہے، یہ تمام مخالفین آپس میں بھی ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اس کے باوجود یہ سب مل کر عمران خان کے خلاف الگ کھڑے ہیں، تو اس کی وجہ ایک ہی فیکٹر اور وہ ہے عمران خان، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ہم سب مل کر ہی رہیں گے تو ہم عمران خان کا مقابلہ کر سکیں گے، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی اکیلے طور پر اپنے طور پر نہ اتنی پبلک سپورٹ رکھتا ہے، نہ اتنی طاقت اور نہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ ہم اس طرح کی کوئی جد و جہد کر سکیں۔ تو اس لیے یہ کیا کرتے ہیں، تمام سیاسی بھی اور تمام غیر سیاسی بھی، تمام مخالفین عمران خان کے بغض میں اکٹھے بیٹھے نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ جس طرح ان کے مخالفین کو عمران خان نے اکٹھا کیا ہوا، اسی طرح میرا ماننا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بھی تمام ممبرز کو، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو، رکن قومی اسمبلی ہوں، ٹکٹ ہولڈر ہوں، جو کوئی بھی ہوں یا عہدے داران ہوں، ان سب کو بھی ایک ہی فیکٹر جو ہے وہ یونائٹ کرتا ہے، اور وہ فیکٹر وہی ہے عمران خان۔ ان کو بھی اگر کوئی ایک فیکٹر بائنڈ کرتا ہے آپس میں تو وہ ہے عمران خان۔ تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں لیکن یہ لوگ بھی آپس میں اسی طرح سے جڑے رہیں گے جیسے کہ مخالفین جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو بھی جوڑنے کی جو ایک واحد آپس میں وجہ ہے وہ ہے عمران خان۔ تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان خود کیسے ایک یونائٹنگ فیکٹر ہے تمام لوگوں کے لیے بھی۔ اور جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون جس کے پیچھے شیعہ اور سنی دونوں کھڑے ہوتے ہیں وہ عمران خان ہے، کون جس کے پیچھے سندھ والے بھی کھڑے ہوتے ہیں، خیبر پختونخوا والے بھی، پنجاب والے بھی، وہ کون ہے؟ وہ عمران خان ہے۔ تو کون جس کے پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرکٹرز بھی کھڑے ہوتے ہیں، جس کے پیچھے فنکار برادری بھی کھڑی ہوتی ہے، وہ کون ہے؟ وہ پھر عمران خان ہے۔
وہ کون ہے جس کے پیچھے پنجابی بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کے پیچھے اور بھی کوئی اردو بولنے والے بھی کھڑے ہوتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ عمران خان ہے. تو عمران خان لکیلی ایک ایسا فیکٹر ہے اس وقت پاکستان میں جو کہ بہت سارے ڈفرینسز کو ختم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے, جس کے پیچھے اتنے لوگ کھڑے ہونے والے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس فیکٹر سے فائدہ اٹھانے کے بجائے کوشش یہ ہے کہ کسی طرح اس کو توڑا جائے اور اس کی جو ایک بائنڈنگ اسپرٹ ہے اس کو توڑا جائے, اور جو اس کی اسٹرینتھ ہے اس کو توڑ کے حصوں بکروں میں کاٹ دیا جائے اور اس کو ڈیوائڈ اینڈ رول کر کے یہی پالیسی کو جاری رکھا جائے. تو یہ بہرحال اب معاملہ ہے, لیکن میرا پھر اگین ماننا یہی ہے کہ جب تک عمران خان ہے تب تک یہ لوگ آپس میں لڑے مرے جو بھی کرے, لیکن یہ عمران خان کے پیچھے بہرحال کھڑے ہی رہیں گے. اور آخر میں جناب مریم نواز صاحبہ نے کوٹ لکھپت جیل کا دورہ کیا ہے, اور خبر یہ آئی کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی خواتین تھیں ان کو اس سارے دورے میں پاس بھی نہیں لگنے دیا, کہیں انہیں کہیں علیحدہ بند رکھا گیا ہے. اور مریم صاحبہ نے ایک اور اسی طرح کی ویڈیو بنوائی کہ جی سب میں بیٹھ کے وہ کھا رہی ہیں